नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इन सेशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के 25वें वज़ीर-ए-आज़म कल मुंतखब हो चुके हैं और हमने कल के प्रोग्राम में बात की थी वतन अज़ीज़ में लीडरशिप के फुक़दान की और मसाइल के अंबार की, और साथ में हमने जिक्र किया था कि उसके तनासुब से जो क़यादत है उसका मयार जो है वो गिरता जा रहा है। तो ये बदकिस्मती रही है पाकिस्तान की। अब बात यह है कि जब हम बात करते हैं मुल्क की सियासी मंजरनामे की, तो उसमें बेशुमार तज्ज़िये, तबसरे और क़यास आराइयाँ हमें सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलती रहती हैं, और ये मामूल की बात हो चुकी है, 24/7 की बात है। इसके लिए बेशुमार नेटवर्क्स हैं जहाँ पर आप जाके ये सारी चीज़ें देख और समझ और पढ़ सकते हैं। अब बात यह है कि अब जहाँ भी हम जाते हैं, आज का प्रोग्राम उसका मैं आपको बता दूँ कि ज़रा हट के है, बहुत ज़्यादा हट के है हमारे रवायती प्रोग्रामों से। जहाँ भी हम जाएँ, जिससे भी मिलें, बाज़ार में, गली में, सड़क में, मोहल्ले में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी तकरीब में, किसी दावत में, तो जो सवाल करने वाले अहबाब, दोस्त, वो ये पूछते हैं जनाब कि ये बताएं कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है वो किस नहज पे जाएगा, नए वज़ीर-ए-आज़म जो आगे हैं ये कितने दिन ठहरेंगे और ये क्या ख़त लिखेंगे, और क्या अगली हुकूमत कौन बनाएगा, इलेक्शन कब होने वाले हैं, पाकिस्तान में जो क्रिकेट है वो कब बहाल होगी, दहशतगर्दी यहाँ पर कब ख़त्म होगी, क्या कभी अमेरिका जो है वो ड्रोन हमले बंद कर देगा, क्या कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कातिल जो हैं वो गिरफ़्तार हो जाएंगे, क्या कभी पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो खुशगवार भी हो जाएंगे, क्या भारत हमारा दोस्त बन सकता है। अलगर्ज़ ये कि इस तरह के बेशुमार सवालात हैं जो हमारी अवामी महाफिल में और ख़ानदानी रवाबित में, मुआशरे में और हर जगह जहाँ पर दो शख्स, दो से ज़ायद बैठ सकते हैं, वहाँ पर ये सवालात डिस्कस होते हैं। और स्पेशली जब कोई जर्नलिस्ट या सहाफ़ी या एंकर किसी सियासी महफिल का हिस्सा होता है तो उससे इस तरह के बेशुमार सवालात जो हैं वो पूछे जाते हैं। और आजकल एक और सवाल ये भी पूछा जाता है कि मीडिया का मुस्तकबिल क्या होगा। तो इस तरह के बेशुमार जो सवालात हैं उनको हम एड्रेस करने की कोशिश तो करते हैं। एक सवाल जो मैं छोड़े जा रहा हूँ वो सबसे बड़ा सवाल है, जो आज मैंने प्रोग्राम के आगाज़ के लिए जब अपने दोस्तों की आराम मांगी सोशल नेटवर्क्स पर कि आप क्या सवाल पूछना चाहेंगे, सबसे बड़ा सवाल जो पूछा गया कि उसका जवाब हमें ले दें कहीं से, वो ये था कि एक पाकिस्तानी को बिजली कब मिलेगी। क्या मुमकिन हो पाएगा कि पाकिस्तान में अंधेरे का राज ख़त्म हो जाए और बिजली जो है वो आ जाए और रोशनियाँ यहाँ पर चमकना शुरू हो जाएं। तो इस तरह के बेशुमार सवालात हैं जिनको एड्रेस करने की कोशिश हम करते हैं, सियासतदानों के ज़रिए से उनकी राय जानते हैं, एक्सपर्ट्स के ज़रिए से, और दीगर जो लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड के माहिर होते हैं उनसे पूछते हैं कि जनाब आप बताएं ये जो मसला है आवाम का ये कब हल होगा, ये जो सियासी मुश्किल है ये कब हल होगी, ये जो मसाइल हैं, जो इख्तलाफात हैं ये कब हल होंगे। लेकिन फिर हमने सोचा ये कि क्यों ना उनसे पूछ लिया जाए जो मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ करते हैं, जो फ्यूचर के बारे में बताते हैं अपने अपने इल्म के हिसाब से। कोई हाथ देखकर कुछ बताता है, किसी के पास इल्मुल अदाद का इल्म है, और कोई रूहानी हिसाब किताब से मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ करता है, और कुछ माहिरीन ऐसे हैं जो टैरो कार्ड के ज़रिए मुख्तलिफ़ मसाइल के बारे में अपनी अपनी प्रेडिक्शंस जो हैं वो बताते हैं। तो वो सारे सवालात जो आपके जहनों में हैं, जो मेरे जहन में हैं, बशमूल कि बिजली कब आएगी और राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो कब तक क़याम करेंगे, इन तमाम सवालात को शामिल करके आज के इस प्रोग्राम में हम एस्ट्रोलॉजिस्ट, पामिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और रूहानियत के इल्म के माहिर कुछ चंद अहम हमारे जो मेहमान हैं उनसे ये सवाल उठाएंगे, उनसे जवाब मांगेंगे और आपकी आरा भी शामिल करेंगे। मेहमान इंतहाई ख़ास हैं, इनसे मुलाकात और सितारे गर्दिश में हैं, इस मौजू पर गुफ्तगू प्रोग्राम इन सेशन में हम जारी रखेंगे। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो राजा जी कब तक राज करेंगे और पाकिस्तानी अवाम को बिजली कब नसीब होगी, और आने वाले इलेक्शंस जो हैं वो कब होंगे, और हुकूमत अगली किसकी बनेगी, क्या होगा मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, मियां नवाज शरीफ का, सदर आसिफ अली ज़रदारी का, और पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात कब ख़त्म होंगी। इस जैसे बेशुमार सवालात जो मेरे जहन में भी हैं, आपके जहन में भी हैं, ये सब मुस्तकबिल की पेशगोइयाँ करने वाले हज़रात हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनसे हम ये सारे सवाल उठाएँगे। तारुफ़ मेहमानों का आपकी खिदमत में पेश कर दें। मेरे साथ बैठते हैं स्टूडियो में जनाब काजी साद अख्तर साहब, मुस्तकबिल शनास हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं जनाब मरियम आफ्ताब साहिबा, टैरो कार्ड रीडर हैं, ये कार्ड के ज़रिए प्रेडिक्शन करती हैं, मुस्तकबिल के बारे में बताती हैं। कराची से मुझे ज्वाइन करें जनाब सादिक महमूद मलिक साहब। आप 10 शनास हैं, हाथों की जो लकीरें हैं
ان کو پڑھتے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور پھر پریڈکشنز بھی بتاتے ہیں اور کتب بھی لکھ چکے ہیں. اور پھر ہمیں جوائن کریں گی سامیہ خان صاحبہ، آسٹروپامسٹ ہیں اور علم العداد کو اور دست شناسی دونوں کا ایک مرکب ایک علم ہے، اس کو سمجھتی ہیں اور اس میں خاصی شہرت رکھتی ہیں. آپ سب خواتین حضرات کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے صادق ملک صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گا. مجھے یہ بتائیں، ہاتھ دیکھنے میں آپ ماہر ہیں، امید ہے کہ آپ کو کسی نے ہاتھ آپ کو نہیں دکھایا ہوگا، آپ نے ہاتھ دیکھا ہی ہوگا. یہ فرمائیے گا کہ راجہ صاحب کب تک راج کریں گے؟ جامی اس طرح سے ہے کہ 1.5 ماہ پہلے میری راجہ صاحب سے بالمشافہ ملاقات ہوئی. میں نے ان کے ہاتھوں کے پرنٹ لیے. ان کے ہاتھوں کے پرنٹ میری ویب سائٹ پر بھی پڑے ہیں اور میں نے فیس بک پر بھی ڈالے، جو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. 1.5 ماہ پہلے ملے آپ ان سے؟ میں کو 1.5 ماہ پہلے ملا ہوں. یعنی آپ کو پتا تھا وزیر اعظم بننے والے راجہ صاحب؟ میرا فیس بک پہ اور اپنے ویب سائٹ پہ ان کے ہاتھوں کے پرنٹ پڑے ہوئے ہیں، جس کے 7 منٹ کا ویڈیو ہے، جس میں بڑی اسٹیٹ اوے گزارش کی ہے کہ انہیں رینٹل پاور کیس میں کوئی سزا نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، ماضی سے مستقبل کہیں زیادہ بہتر ہوگا. نمبر 3، ان کے ہاتھ پر 2 راجہ یوگ کی علامات میں نے ڈسکس کی ہیں. ایک اس جگہ پہ ٹرائی اینگل ہے اور تیسری انگلی کے نیچے ان کے سن ریز بنی ہوئی ہے. اور سن ریز بنیادی طور پر کسی بھی شخصیت کے ہاتھ پر ہو تو وہ اس قسم کے معاملات کو ایک ہی وقت میں شروع کر لیتا ہے جو اس کے بس کا روگ نہیں ہوتے. چونکہ ہاتھ پر دل دماغ کی لکیریں بھی الجھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اگر میں انہیں تھوڑا سا اپنے معاملات زندگی میں انتہا پسند نہیں کہوں گا تو یہ ہاتھوں کی لکیروں سے زیادتی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر کچھ دوسروں کی نسبت زور بھی زیادہ دیتے ہیں. اسی لیے انہوں نے دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی تھی نا. یہی بات ہے کہ ان کے دل دماغ کی لکیریں بالکل الجھی ہوئی ہیں اور ان کی ہارٹ لائن جو ہے یہ دماغ کی لکیر کے احاطے میں پائی جاتی ہے. اچھا، اس پر میں نے ان کے ساتھ بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے اور میرا خیال ہے کہ جس طرح سے ان کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر عمر کے جس حصے میں چل رہے ہیں موجود ہے، سپریم کورٹ سے دبنگ قسم کے فیصلے آتے بھی رہیں گے اور حکومت بھی چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو قیام کریں گے راجہ صاحب؟ الیکشن جو ہیں راجہ صاحب کے ہاتھ پر قسمت کی لکیر جو ہے وہ بڑی دبنگ قسم کی ہے. تو کہا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ سے فیصلے بھی آتے رہیں گے اور وہ چلتے بھی رہیں گے. جناب صادق ملک صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے فیصلے بھی آتے رہیں گے، دبنگ قسم کی قسمت کی لکیر ہے وہ چلتے رہیں گے. قائد صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں راجہ صاحب کے بارے میں؟ کب تک قیام کریں گے؟ خط لکھیں گے، وہ پریم پتر جس کا کہا جاتا ہے جو نہیں لکھا گیا، پہلا وزیر اعظم چلا گیا، تو اب یہ لکھیں گے یا انہیں کی روش پہ رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صادق ملک صاحب کی 2 باتوں سے تو میں 100% اتفاق کرتا ہوں. کن سے؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی ٹکا کے کرنے والے ہیں. یہ بات صحیح ہے، بالکل، میں بھی ان سے ایگری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک چونکہ میں ایک بیسیکلی کالمسٹ ہوں، آزادی رائے پہ بلیو رکھتا ہوں. ہر ایک کو مجھے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، انہیں مجھ سے ڈفرنس آف اوپینین ایگزسٹ کرتا ہے، اسی لیے میں نے 4 مکاتب فکر کے لوگ یہاں بلائے ہیں. لیکن اس سے میں نہیں اتفاق کرتا کہ وہ ان کی قسمت جو ہے لک لائن کوئی بہت اچھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ جولائی 18-19 جولائی تک وہ مشکلات میں ہیں. اچھا، ہاں بالکل ہیں، اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے. ختم بھی ہو سکتی ہے ان کی میعاد؟ جی بالکل ختم بھی ہو سکتی ہے. راجہ پرویز اشرف. اور نیکسٹ جو ہے میں بتاتا ہوں کہ تقریباً کوئی 26-27 دن کا ایک کمفرٹیبل سا گیپ اس کے بعد 18-19 جولائی کے بعد انہیں مل رہا ہے. انہیں کوئی اگر وہ رہے تو انہیں کوئی کمفرٹیبل اگر رہے یعنی کہ 18-19 جولائی تک یہ بھی خدشہ ہے کہ ان کا بھی بوریا بستر جو ہے وہ گول کر دیا جائے. بالکل، یا ہو جائے کیونکہ چلے بات پھر سیاست. اچھا، یہ جو میں نے نقطہ اٹھایا تھا نا، یہ میں نے ڈیلیبریٹلی یہ 2 ورڈز بولے ہیں کہ بوریا بستر گول کر دیا جائے گا یا ہو جائے گا. نہیں، میں بتاتا ہوں، میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا تھا، میں اگلے فکرے میں اس کو مکمل کیے دیتا ہوں. اچھا، اس کے بعد نا 25 سے 26 دن کا نا کوئی نہ صرف ان کے لیے کمفرٹیبل ٹائم یا کوئی تھوڑا سا جھٹکے کم ہے، حکومت کے لیے بھی کچھ ریلیکس ٹائم ہے 25-26 دن. لیکن جولائی سے بعد ہاں جی اگست اور سپٹمبر میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا کس قسم کے ڈیفیکلٹ ٹائم ان کے لیے ہوگا. ان کے لیے پوری گورنمنٹ پیپلز پارٹی پوری گورنمنٹ کے لیے، بلکہ پنجاب گورنمنٹ میں رول کرنے والے ان کے لیے بھی.
تمام حکومتوں کے لیے؟ میں جو سب کے لیے نظر آتا ہے جولائی اگست میں بالکل. اور آپ ہی کے پروگرام میں پچھلے سال جب سال کا اینڈ تھا 2011 کا، تو پورے 1 گھنٹے کا پروگرام تھا، تو مجھ سے ایک فکر بہت سارے سوالات کیے گئے، تو یہ پوچھا ہے 2012 آنے والا ہے کیسا رہے گا، تو میں نے ٹالنے کی کوشش کی کہ اچھا سال چلیں سپوز ہم نہیں ٹلتے، اب بتائیں نا 2012 تو میں نے 11 نہیں آپ کے پروگرام میں اسے چھوڑے نا جی، اس پروگرام کی بات کریں جس میں آپ بیٹھے ہیں. ہاں، تو میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ 2012 میں آپ 2011 کو اچھے الفاظ میں یاد کریں گے، یعنی 2012 از دا موسٹ ڈیفیکلٹ ایئر فار پاکستان، فار دا پاکستان. 2012 مریم صاحبہ بہت مشکل ترین سال ہے پاکستان کے لیے، قائد صاحب کہہ رہے ہیں. ٹوٹلی ایگری. اور راجہ صاحب کے بارے میں 2 اوپینین آ گئی ہیں. صادق صاحب پتہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ دبنگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی چلتے بنیں گے. نہیں، لیٹس سی کہ آپ کے کارڈ کیا کہتے ہیں. دیکھیں جی کارڈز میں یہ ہے کہ کارڈ دکھائیں جی. یہ دیکھیں، مجھے تو بالکل کوئی دبنگ وانگ نہیں لگ رہا. مجھے تو ان میں کافی زیادہ پرابلمز اور کنٹروورسی لگ رہی ہے. لاکھ لائن میں پرائم منسٹر بننا اچھا یہ آیا ہے، لیکن اس سے کچھ ان کا پازیٹیو رول کوئی مجھے تو نظر نہیں آ رہا. صرف ایک ایگریسو ہونا اور ایک بات کو کر دینا، وہ چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے. ٹوٹل کرٹیسزم میں آئیں گے اور بہت زیادہ پرابلم ہوگی. میں ان کی دوسری بات سے بھی اگری کرتی ہوں کہ تھوڑی دیر جو پیریڈ انہوں نے دی ہے وہ واقعی تھوڑا سا ٹائم وائز ہوگا. اس کے بعد ڈیزاسٹر سچویشن ہے، بیکاز یہ کا ڈیزاسٹر کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ کیا گورنمنٹ ختم ہو جائے گی؟ ڈیزاسٹر یہ ہے کہ کہیں بھی ایک دن بھی کوئی پیسفل نہیں لگ رہا ہے. اٹیک پولیٹیکلی اچھا پولیٹیکلی ہے. جب پولیٹیکلی انریسٹ ہوگا تو آبویسلی لوگوں میں بھی ہوتا ہے انریسٹ کی جنرل فیلنگ اور انسیکیورٹی کی ہوتی ہے. تو ان سے تو بجلی پانی کنٹرول نہیں ہوا، یہ آگے کیا کریں گے؟ یہ آگے کیا کریں گے؟ انہوں نے ڈیڈ لائنس تو دی تھی نا 31 دسمبر کی کہ بجلی جو ہے تب تک ہم اس کا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیں گے. چار انہوں نے جو ہیں وہ ڈیڈ لائن دی تھی، 4 بار وعدے کیے تھے انہوں نے. ان کی ڈیڈ لائن ایک ٹھیک ہوگی کہ ہم لوگ بجلی کو ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں گے، بجلی غائب ہو جائے گی، بجلی چلی جائے گی. یہ بڑی خطرناک پریڈکشن ہے. یہ بجلی ختم ہو جائے گی، یعنی کہ ہم کو امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ اب راجہ صاحب کو وزارت عظمیٰ ملی ہے تو اب وہ کہیں گے جی اب میرے پاس تمام اختیارات ہیں، تمام فیصلے کر سکتا ہوں، تو اب میں جناب بجلی لے کے آؤں گا، اپنے جو پرانے وعدے وہی پورے کروں گا. دیکھیں نا کہاں اختیارات ہے، یہ 1 مین شو ہے. وفاق میں چلے جائیں تو وہاں 1 مین شو، میں اس کو پولیٹیکلی طرف نہیں لے کے جانا چاہتا. پنجاب میں آ جائیں، یہاں بھی 1 مین شو ہے، بادشاہت ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں ان اپنے بگ باس کی بغیر. اچھا ایک میں مثال دیتا ہوں، جیسے ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ تمہیں میں نئی ٹویوٹا کرولا گاڑی دے رہا ہوں، وہ بڑا خوش ہوگا لیکن اس کو چلانی نہیں آتی، وہ جاتی سڑک پہ گاڑی تباہ کر دے گا. یہی حال پرویز اشرف صاحب کا، ان کو کہاں تجربہ ہے. چلے یہ پولیٹیکل ڈسکشن ہو جائے گی، تجزیہ تبصروں پہ چلے جائیں. اس سے جان چھڑانے کے لیے تو آج آپ سب کو بلایا کہ کچھ اور بات بھی ہم سن لیں. ٹھیک ہے. سامیہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب، ان سے ہم خصوصی طور پر بات کرنا چاہیں گے. سامیہ صاحبہ بہت شکریہ. فرمائیے گا کہ بجلی کب آئے گی بھی یا نہیں؟ اچھا یہ سب سے ڈیزاسٹرس سوال آپ نے میرے لیے سوچا ہے. میرا خیال ہے ایک حوصلہ افزا بات کی جا سکتی ہے اگر آپ کے ستارے اور آپ کی جو کیلکولیشن ہے اس میں کہیں جمع تفریق کا کوئی حساب تو گڑبڑ ہو جائے تو. دیکھیں جامی، سب سے پہلے تو یہ کہ یورینس کا سال ہے اور انشاءاللہ ٹیکنالوجی کرائسس کا حل جو ہے وہ نکلنا چاہیے، لیکن اس ملک کی بہتری شروع ہونے میں ابھی 6 سے 8 مہینے اور پڑے ہیں. اس کے بعد جون 2013 کے بعد سے پھر اس ملک میں انرجی کرائسس کا حل بھی انشاءاللہ نکلے گا، کیونکہ یورینس اس وقت تبدیلیوں کا سال ہے اور آپ نے بہت ریپڈ تبدیلیاں دیکھی ہیں جو اس وقت ملک کے اندر ہوئی ہیں. آپ ہی کے پروگرام میں میں نے کہا تھا آج سے کچھ 6 مہینے پہلے جو حالات اس وقت ہو رہے ہیں جامی آپ دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں ویسی ہی ہو رہی ہیں جیسے ہم نے پریڈکٹ کی تھی. اور اس میں بھی یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ کرائسس کا حل بھی نکلے گا، لیکن ہر چیز بڑی گریجولی ہوگی. بہت تیزی سے سیاسی تبدیلیوں کا سال ہے، اس کے بعد ایک سیاسی سٹیبلٹی آ لینے دیجیے انشاءاللہ، اس کے بعد انرجی کرائسس کا حل بھی نکلے گا. میں جھوٹے سپنے پاکستان کے عوام کو کبھی نہیں دیکھنے کو کہا. انشاءاللہ میں کہتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جو یہ نوید اور امید ہے یہ بھی راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں ان کی ڈیڈ لائن کی طرح ثابت ہو.
देखिए ये लोग झूठे सियासी वादे कर सकते हैं पर अल्लाह अपने बंदों से झूठ नहीं कर सकता ना। इस मुल्क ने अपने हिस्से की बहुत सख्तियां अल्लाह करे आपकी जुबान मुबारक हो और आपकी बात दुरुस्त साबित हो। बिल्कुल जी, इस मुल्क की बहुत अपने हिस्से की बहुत सख्तियां ये मुल्क सह चुका है और इंशाल्लाह मतलब जो अब ग्रेजुअली 12 से जो एक सियासी शऊर और सियासी तब्दीलियों ने शुरू होना है, इसका एंड आप बहुत जल्दी एक मुस्बत तब्दीलियों की तरफ देखेंगे जाके। जो है आप देखिए सियासी शऊर कैसे डेवलप हुआ है, अब लोगों को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। आज अवाम तज्जिया बहुत अच्छा कर सकती है, पहले हमें तज्जिया कारों की ज़रूरत पड़ती थी, आज आप एक ठेले वाले से भी जाके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह सितारों की रोशनी में अल्लाह अपने बंदों से झूठे वादे नहीं करते कभी भी और खुश गुमान होने को भी कहते हैं। मैं बहुत खुश उम्मीद भी हूँ और सितारे सामिया अगले साल तक बत्ती आ रही है, बिजली आ रही है। अगले साल नहीं, इंशाल्लाह नवंबर के बाद से भी आप देखेंगे। इस नवंबर से मैंने पहले कहा था जामी 2012 के नवंबर से जामी मैंने कहा था कि ये वाला साल अक्टूबर तक बहुत सख्त हालात हैं, हमें बहुत सारी सख्त तब्दीलियों से गुजरना पड़ेगा और जो है हमें बहुत हिम्मत और सब्र से ये वक्त को सहना पड़ेगा। और आज देखिए कि इस वक्त जो बिजली का क्राइसिस है बिल्कुल ऐसे जैसे गारों की दुनिया में हम चले गए हैं ना। तो इंशाल्लाह अक्टूबर के बाद से चीजें पॉजिटिव मुस्बत तब्दीलियों की तरफ इस 23 अक्टूबर के बाद से जाना शुरू होंगी। सामिया जो है वो बड़ी नवीद दे रही हैं और उम्मीद दे रही हैं, हौसला अफजा बातें कर रही हैं कि जो अक्टूबर के बाद नवंबर के बाद हालात सुधरेंगे, बत्ती भी आ जाएगी और सियासी इस्तेहकाम जो है वो भी अगले साल के बाद वतनी अजीज़ को देखने को मिलेगा। इंतहाई हौसला अफजा ये बातें जिन्हें सुनकर यकीनन मेरे चेहरे के तासुरात आप देख लेंगे, मुझे बहुत खुशी हुई। चलते हैं सादिक साहब के पास एक बार फिर से। सादिक साहब, बत्ती वाला सवाल आपके लिए भी, बत्ती का तो कोई हाथ भी नहीं होता, बत्ती के बारे में आप क्या बताएंगे? अच्छा, बत्ती के बारे में एक सो सिंपल सा मसला है कि अब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा अटकल पचू। ये दोनों ख्वातीन जिनकी मैं बेशुमार इज़्ज़त करता हूँ, बहुत सारे चैनल पर मेरे साथ 2008 के बाद ये शो कर चुकी हैं और हर 6 माह के बाद इन्होंने हुकूमत चलता की है और हुकूमत अपना टाइम पूरा करने जा रही है। 2012 के एंड और 13 के शुरू तक इलेक्शन होंगे। सुन लेना, 2012 के एंड और 13 के शुरू में इलेक्शन होंगे, नंबर 1 वल्ला अलम साहब। और जहाँ तक बिजली की बात है तो बिजली अभी इस तरह से वो जादू का चिराग नहीं है कि जो यूं करके बाहर निकलेगा जिनकी तरह तो पूरे मुल्क में बिजली आ जाएगी। इसके लिए एक बड़ी देर पर प्लानिंग की ज़रूरत है और उसके बाद हम इस मुल्क को रोशन देखेंगे। यानी कि अभी बहुत वक्त दरकार है आपकी दानिश में, आपकी राय में वक्त दरकार है जी, काफ़ी वक्त दरकार है। पता नहीं कब तक लोड शेडिंग का जिन जो है वो हमें उसको भुगतना पड़ेगा, उसके अज़ाब को भुगतना पड़ेगा। नाज़रीन, अब मज़ीद भी कुछ सवाल जन्म लेते हैं। जो हमारी नौजवान सियासी क़यादत है उससे क्या उम्मीदें हो सकती हैं, मौजूदा क़यादत जो है उनका मुस्तकबिल क्या है और अवामुन नास के मसाइल का हल क्या है, ये सब सवाल इन्हीं सारे मेहमानों से पूछेंगे इन सेशन में ही। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। वो सवाल जो छोड़ा गया था मैं ब्रेक से पहले, वही सवाल दोबारा से उठाते हैं। सादिक साहब, ये फरमाएं जनाब, इलेक्शन कब हो रहे हैं, किसकी गवर्नमेंट बन रही है और क्या इलेक्शन अनाउंस ये गवर्नमेंट कर पाएगी या इलेक्शन 2012 के एंड और 13 के शुरू में होंगे और यही गवर्नमेंट इलेक्शन अनाउंस करेगी, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, अगला जो इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मुझे फ्यूचर ब्राइट दिखाई नहीं देता। सदर आसिफ अली जरदारी अपनी पहली और आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। पहली और आखिरी, जब आप आते हैं पहली और आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। फिर इसके बाद जब PMLN की बात करते हैं तो अगेन बात वही करूंगा कि मियां नवाज शरीफ के हाथ पर है, सनलाइन बहुत तगड़ी और लक लाइन कमज़ोर है। वो शोहरत अजीम पाएंगे लेकिन इक़्तिदार में आते हुए दिखाई नहीं देते। अच्छा, अगेन आगे चलकर चौधरियों के बारे में छोटी सी बात करना चाहूँगा। जी हाँ, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के हाथों के प्रिंट भी आज से मुसलसल कई सालों से मेरे पास मौजूद हैं और फ्रेश प्रिंट भी लेता रहता हूँ। तो उनके बारे में ये बात कही जा सकती है कि कमिंग इलेक्शन में पंजाब में वो अपना चौका मारने की कोशिश करेंगे जिसके किसी हद तक इम्कानात हैं, जिसे जोड़ तोड़ की सियासत कहते हैं, वोट के ज़रिए नहीं।
تو کیا وہ چوکا ٹائمنگ والا ہوگا یا ٹلا ہوگا؟ چوکے جب مارے جاتے ہیں تو اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک سن لائن اور لک لائن جب چھوٹا سا کمبینیشن بناتی ہو تو کہا جاتا ہے کہ کم ممبرز کی تعداد میں بھی ارد گرد کے ماحول کو مینج کر کے دوسروں کی طاقت استعمال کر کے اپنے گھوڑے پہ سواری کر کے بندہ آسانی سے منزل پہ پہنچ جاتا ہے. صادق صاحب ساتھ رہیے گا. مریم صاحبہ، الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب، صدر آصف علی زرداری، ان کا مستقبل کیا ہے؟ عمران خان کی بات بعد میں کرتے ہیں. دیکھیں یہ ان کی 26 جولائی ہے، یہ لیو ہیں، یہ اینڈ تک مائنڈ گیمز ٹیکٹکس بڑی انٹیلیجنٹلی کھیلیں گے، پر جہاں لک وائز ہے آئی تھنک آئی ٹینڈ ٹو ایگری دس از دا لاسٹ اننگ. اور جہاں پہ نواز شریف ہے، ہی از اے کیپریکون، اور کیپریکون کی بھی اس وقت مجھے اتنی اسٹرانگ پاور بیسڈ نہیں لگتی. لیکن اب تک یوزلی ہماری آپ سیاست دیکھیں تو لیو اور کیپریکون کے درمیان ہی رہی ہوئی ہے. سو اس میں ZAB بھی تو کیپریکون، وہ بھی کیپریکون تھے، ان کو ضیاء نے ہٹایا، وہ لیو تھا، پھر ان کو ہٹایا تو دا لائن آلویز ایٹس دا گوٹ. اور اس وقت لائن گوٹ دونوں الیکشن پہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. تیسری جو انہوں نے کیو لیگ کی بات کی کہ وہاں پہ کچھ لائٹ ان کے لیے بہتر چانسز آ سکتے ہیں. سو آئی تھنک دیز تھنگ از ناؤ یہ لوگ اپنی سونامی خان، پاکستان تحریک انصاف، انقلاب، عمران خان، ان کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں عمران کیا خان وہ وزیر اعظم بن پائیں گے؟ کیا اگلی حکومت بنا لیں گے؟ جو دعوے کرتے ہیں پاپولیرٹی بہت زیادہ کریں گے، جو کہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے سرفیس پہ پولیٹیکلی نہ ہو، وہ تو ان کے ہمیشہ سے تھی، لیکن ناٹ ایز اے پرائم منسٹر. نو آئی ڈونٹ سی کوئی سین نہیں. نشتہ خان صاحب، تحریک انصاف کے چیئرمین. No prime minister at all for the next few years. کوئی چکر نہیں. Even not in opposition. کیونکہ اگر کا لفظ میں بار بار کر، اگر الیکشن ہو بھی گئے تو یہ 2008 سے بھی بڑی ہنگ پارلیمنٹ ہوگی پاکستان کی تاریخ میں. اس سے بھی بڑی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہنگ پارلیمنٹ کے تو جو جتنا اسپریڈ ہے نا، ہی از یوز دا رائٹ ورڈ. اس لیے یہ عمران خان بھی صرف پھر سے کھچڑی پکے گی. شعلہ یہ تو آپ کس دن کریں پروگرام، بیٹھے ہم دونوں، میں آپ کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے جو ابھی بتائیں نا. میں کہتا ہوں الیکشن، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایگری نہیں کرتا، اس لیے تو کیا پروگرام. الیکشن تو یہ گورنمنٹ مجھے کراتی نظر ہی نہیں آتی. یہ گورنمنٹ الیکشن مجھے نہیں کراتی نظر آتی. کوئی اور کرائے گا. یہ بات کہیں آگے ہو چلی جائے گی، جانے دینا. نہیں، بات بہت آزادی اظہار کی اس کی آزادی ہے. دیکھیں میں سیدھی سی بات ہے، یہ گورنمنٹ الیکشن نہیں کروا، مجھے نہیں یہ لگاتی، بلکہ کوئی اور کروائے گا. میں کہتا ہوں اچھا دو آپشن ہے نا، جی انٹرم یا پھر کوئی اور. انٹرم کا تو اب ٹائم ہی نہیں رہ گیا نا. کوئی اور؟ ہاں کوئی اور ہی کرے گا. کوئی گونج سنائی دے رہی ہے مجھے آپ کی باتوں سے. یس، آپ صحیح اندازہ کر رہے ہیں. کالے بوٹ. یس. اللہ معاف کرے، ایک ایسی بات اللہ نہ کرے، میں تو کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے. سامعہ یہ بتائیں آپ مجھے کہ اس بات کو ہم یہاں چھوڑتے ہیں کیونکہ اس کو آگے لے کے ایک اور موضوع پہ چلیں گے. سامعہ جی آپ مجھے یہ بتائیے عمران خان کا مستقبل کیا ہے، میاں نواز شریف کا مستقبل کیا ہے، اور جیسے کہ ہمارے ماہر کہہ رہے ہیں صدر آصف علی زرداری کی یہ پہلی اور آخری سیاسی اننگز ہے. جی جامی، اس وقت جو آگے جو سیاسی نقشہ بننے جا رہا ہے اس میں جو مجھے جو سمجھ میں آتا ہے، یہاں پہ ابھی مجھے بھی الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے جو ستارے کہتے ہیں. میں آئی کوڈ بی رانگ، سائنس ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک سیٹ اپ بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور جیسے قمیض میں اچھے اچھے بٹن چن کے لگا دیے جاتے ہیں، وہ اس طرح کا سیٹ اپ بنے گا، اچھے اچھے لوگ چن لیے جائیں گے. اور آپ یہ بھی اگلے آنے والی اسکرین میں دیکھیں گے. آپ کے اس بات سے ہمارے باقی سارے مہمان اتفاق کر رہے ہیں. ہاں یہ دیکھیں سامیہ خان سے میں تو اتفاق کر رہا ہوں. میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں سر. اور دوسری بات یہ کہ کائنڈ آف، کیونکہ عدلیہ پہ عوام کا اعتماد بحال ہونا ہے. میں نے بہت پہلے کہا تھا سال کے شروع میں 1 جنوری کو کہ عدلیہ سے انقلاب شروع ہوگا، ریولیوشن کی ابتدا عدلیہ سے ہوگی. تو کائنڈ آف جوڈیشل ماشاء اللہ بھی ہم وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم انقلاب لے کے آئیں گے تو وہ کہیں پیچھے رہ جائے گا. میں عمران خان کو یہ میں نہیں، ابھی عمران خان اس وقت ایک دم سے اٹھیں گے نہیں، لیکن 2014 میں آپ عمران کو اگنور نہیں کر سکتے. وہ کسی مین پاور میں نظر آ رہے ہیں 14 میں. تو لیکن ابھی جو بنے گا ایک سیٹ اپ ایسا بنے گا، اور ماشاء اللہ نہیں ہوگا، یہ ماشاء اللہ نہیں آئے گا جو اور یہ نقشہ یقین کیجئے کہ پاکستان کی بہت بہتری میں بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے پاکستان کی بہتری شروع ہونے جا رہی ہے. صحیح ہے. اچھا یہ پہلی دفعہ ویسے ایسا ہوا ہے کہ کئی معاملات پر
2 سے زائد یعنی کہ 3 جو ماہرین ہیں وہ اتفاق کر رہے ہیں. ایک تو الیکشن پر, ایک عمران خان صاحب کی قیادت پر, صدر آصف علی زرداری کے مستقبل کے بارے میں, میاں نواز شریف کے مستقبل کے بارے میں, اور آئندہ آنے والی گورنمنٹ کا کیا سٹرکچر ہو سکتا ہے, جو کہ بڑی خطرناک بات کی تھی. کچھ گون سنائی دے رہی تھی ان کی باتوں میں بھوٹوں کی, اللہ نہ کرے ویسا ہو, اس کی بھی انہوں نے بات کی, پہلی دفعہ ہوا ہے. لیکن صادق ملک صاحب جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں کچھ باتوں سے, آپ کی ان کی جانب جاتے ہیں نا, ان سے پوچھتے ہیں. صادق صاحب, ایک تو آپ کے اختلاف کی وجہ, اور دوسرا سوال لے لیں, خان صاحب کا مستقبل کیا ہے, کتنا بڑا انقلاب لے کے آ سکتے ہیں, اور باقی جو نوجوان نسل ہے, نوجوان سیاستدان ہیں جو کہ بے شمار کیسز میں ملوث ہیں. میرا اشارہ نہ صرف ارسلان افتخار کی جانب ہے, مونس الہی کی جانب ہے, موسیٰ گیلانی کی جانب ہے, بلکہ حمزہ شہباز کا بھی ذکر کروں گا, اور بلاول بھٹو زرداری بھی اسی میں. بتائیے گا. ایک میرا کالم چھپا تھا سیاسی جادوگر 2008 میں, جس میں میں نے گزارش پیش کی تھی, جس پر آج بھی قائم ہوں کہ 2012 کے بعد سیاسی جادوگروں کا دور ختم ہو رہا ہے اور خاندانی سیاست ختم ہو جائے گی. بلاول زرداری بھٹو, مونس الہی, حمزہ شہباز شریف کسی بھی صورت ہاتھوں کی لکیروں کے آئینے میں مستقبل کے پرائم منسٹر آف پاکستان دکھائی نہیں دیتے. یہاں میں چیف منسٹر کی بات نہیں کر رہا. چیف منسٹر بن سکتے ہیں, چیف منسٹر کی بات نہیں کر رہا. اگلی چل کر جب نسل کی بات کرتے ہیں تو 2013 کے بعد جو دنیا بدل رہی ہے اس میں کسی قسم کی, میرے ایک جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں, میں انتہائی معذرت اور معافی کے ساتھ گزارش پیش کروں گا بالکل کر سکتے کہ مجھے کسی بوٹوں کی آواز سنائی نہیں دیتی. الیکشن جمہوریت چلتی رہے گی. اللہ کرے جی, اللہ کرے, صحیح, اللہ کرے. اچھا بوٹوں کی, اچھا بات سنیں نا, بوٹوں کی آپ کو آواز نہیں آ رہی, لیکن کوٹ تو نہیں کہیں دکھائی دیتے, کسی ڈارک کلر کوٹ تو نہیں دکھائی دیتے, جو میں نے کوٹ پہنا ہے اس طرح کے کوٹ تو نہیں دکھائی دیتے آپ کو, کوئی گہرے رنگ کے, کسی شاید کالے. جی جی صادق صاحب, آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ اب میں آواز آ رہی ہے. میں نے آپ سے پوچھا یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ آپ کو بوٹوں کی آواز نہیں سنائی دے رہی, تو میں نے سوال جواب میں یہ کیا کہ اگر آپ کو بوٹوں کی آواز نہیں آ رہی تو کہیں آپ کو کوٹ تو نہیں دکھائی دے رہے پھر اس کی جگہ پہ؟ نہیں, کسی قسم کے کوئی کوٹ بھی نہیں دکھائی دے رہے. جمہوریت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اس میں یہ ہے کہ ایک چھاننی لگی ہوئی ہے. اچھا, گندے سیاست سے باہر چلے جائیں گے اور بہت اچھے لوگوں کا موقع ملے گا. اور بڑی مزے کی بات ہے ملک صاحب, عمران خان کا تو بتا دیں نا, عمران خان صاحب کا بتا دیں, وہ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں, کہتے ہیں انقلاب لے کے آئیں گے, سونامی ہے, اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں ان کی پارٹی کو. عمران خان صاحب کو بتائیں نا. عمران خان کے بارے میں میری گزارش یہ ہے کہ عمران خان بحیثیت کنگ میکر اپنی ایک بڑی زبردست قسم کی صلاحیتوں کا رول پلے کرنے جا رہے ہیں. کنگ میکر 2013 کے بعد. اچھا, کنگ میکر, ناٹ اے کنگ. خود سامنے نہیں آئیں گے. وہ پی ٹی آئی اگر جیت جاتی ہے تو ان کے کنگ کے نام کا پہلا الفابیٹ آئی آر ہوگا جی. ان کے کنگ کے پہلے نام کا الفابیٹ آئی آر ہوگا. آئی آر مجھے خوشی جس طرح سے عمران خان کا آئی کے کہتے ہیں. یہ میرا آخری سوال تھا جو میں نے سرپرائز کے طور پر رکھا ہوا تھا, اور آپ اسے ابھی لے آئے ہیں. اب میرا خیال ہے تمام سیاستدانوں کی لسٹ منگواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کن کے الفابیٹ کے پہلے جو ہے نا وہ آئی آر کیا ہے. لیکن میں آپ سے آج پوچھ کے چھوڑوں گا آئی آر ہے کیا, یہ میرا آپ سے وعدہ رہا, آج پوچھوں گا, آپ بتائیں گے اسی پروگرام میں. مجھے یہ بتا دیں کہ تحریک انصاف کے چانسز کتنے ہیں اگلے الیکشن میں گورنمنٹ بنانے کے؟ ویری بریفلی بتائیے, پھر بریک پہ جانا ہے مجھے. عمران خان کے کتنے چانسز ہیں؟ ہاں, گورنمنٹ میں آنے کے, پی ٹی آئی کے, پاکستان تحریک انصاف کا ذکر کر رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہاں کچھ لوگوں کا خیال نہیں بلکہ تمام دانشور بھی اس بات سے متفق ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ بننے جا رہی ہے. لکھ لیجئے گا جامع, کوئی ہنگ پارلیمنٹ نہیں بننے جا رہی. تو کسی قسم کی کوئی مستقبل میں ہنگ پارلیمنٹ 2013 میں نہیں بننے جا رہی. تو پھر کون بنائے گا گورنمنٹ, یہی حکومت یا نواز شریف؟ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بڑے اچھے اور کمال کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. بالکل وہی میں پوچھ رہا ہوں نا کہ کون پھر پیپلز پارٹی کی ہی گورنمنٹ آگے کیری آن کرے گی یا میاں نواز شریف صاحب گورنمنٹ میں گی یا پارٹی کا؟ تو میں اسٹیٹ وے گزارش پہ اگلی ٹرم تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے ہی نہیں. چلیں جی, وہ تو باہر ہو گئے نا. پھر میاں صاحب رہ جاتے ہیں اور پی ٹی آئی رہ جاتی ہے. اب بتائیں دونوں میں سے کون؟ میاں صاحب کے بارے میں بھی گزارش ہے کہ وہ اقتدار میں نہیں آ سکتے. جب ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں, پارٹی تو آ سکتی ہے نا ان کی, پی ٹی آئی کی بات, نون لیگ تو آ سکتی ہے, نون لیگ تو آ سکتی ہے نا اقتدار میں, اگر میاں صاحب نہیں آ سکتے تو
وہ اگر نہیں بھی بنتے وزیر اعظم کے صدر تو نون لیگ کے بارے میں میرے کوئی ایسے میرا مطلب دور دور تک اندیشوں میں بھی دکھائی نہیں دیتا. پیپلز پارٹی بھی سائڈ پہ ہوگی, پیپلز پارٹی بھی سائڈ پہ ہوگی, نون لیگ بھی سائڈ پہ ہوگی, باقی بچ گئی پی ٹی آئی. تو اس کا مطلب پی ٹی آئی جو ہے اور ایم کیو ایم ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, چودھری برادر ہیں, پھر یہ 4 دھڑے بچ جاتے ہیں. یہ اپنے جگہوں پہ جب آپ ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں تو ان کی کوئی 2 سیٹوں میں اضافہ ہوگا, اور ان کے بارے میں اکثر میں پچھلے کئی ایک سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں پنجاب میں بھی اپنی رجسٹریشن کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے. گورنمنٹ کون بنائے گا پھر, جبکہ پیپلز پارٹی بھی آپ کو آتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی, نون لیگ بھی دکھائی دیتی, گورنمنٹ تو ایم ایم اے بنے گی کیا؟ پارلیمنٹ نہیں, جس طرح سے یہ پچھلی سلسلہ ہے کہ بہت زیادہ 2 4 10 20 ووٹوں کا فرق ہے, اس طرح سے نہیں ہوگا. 2 4 کولیشن پارٹنر ہوں گے, 2 4 کولیشن پارٹنر میں جو اپنا پرائم منسٹر لائے گا وہ اتنا محتاج نہیں ہوگا کہ اگر 8 باہر نکل جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا کرے. وہ کون سی جماعت ہوگی؟ اب یہ دونوں پارٹیاں تو نظر نہیں آتی. پی ٹی, اگر آپ مجھے زبردستی بھی کہلوانا چاہیں گے پی ٹی آئی کا, تو وہ میں نہیں کہوں گا. اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ میں جب عمران خان کی بات کرتا ہوں تو بحیثیت کنگ میکر کرتا ہوں. تو پی ٹی آئی اپنی جو جڑیں ہیں عوام میں مضبوط کر رہی ہے, اور وہ ہو جائیں گی, کیونکہ عمران کا ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کے ہارٹ لائن آتی ہے ماؤنٹ آف جوپیٹر پر. ٹھیک ہے, اور جب ماؤنٹ آف جوپیٹر میرے ساتھ ہے نا, بڑا ہی نازک, دلچسپ اور امپورٹنٹ موضوع ہے جی, سیاست کا مستقبل جو ہے, ہمارے رہنماؤں کے مستقبل جو ہے. لیکن جو آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں آپ کے بقول وہ کنگ میکر ہوں گے, اور وہ خود شاید سامنے نہ آئیں, اور جسے بنائیں گے وہ کنگ, اس کا جو نام ہے اس کے پہلے 2 حروف انہوں نے بتائے ہیں آئی آر. یہ آئی آر ہیں کون, خاتون ہیں یا مرد ہیں, یہ صادق صاحب سے اور باقی جو ماہرین بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. ساتھ ناظرین, پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک سے پہلے سیاست, سیاسی منظرنامہ, سیاسی مستقبل, مختلف رہنماؤں کا سیاسی مستقبل, اس پر بات ہو رہی تھی. ذرا اس سب سے ہٹ کر کچھ اور بھی باتیں پوچھتے ہیں جو پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں اور جن کی وجہ سے ہمیں خبریں دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں. کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے ان چیزوں سے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ آزادی کا وقت ہے اور اس میں ہر شخص کو آزادی ہے, وہ جو چاہے وہ مرضی کرے. میرا اشارہ وینا ملک کی جانب ہے. مریم, وینا ملک. ہاں جی, وینا ملک کو ابھی ریسنٹلی آئی ہیو کم بیک فرام انڈیا اینڈ بلیو می شی از ویری ویل نون اوور دیئر. بہت جانتے ہیں لوگوں نے, مطلب جگہ گلی گلی میں وینا ملک کا چرچے ہیں ان کے. چرچے نہیں, بری سینس میں نہیں تھے, مطلب شی از ویل نون. اچھا, اب کارڈز میں دیکھیں کہ یہ جو 2 کارڈز ہیں, معرف کا مطلب ہوتا ہے اسٹوپڈ, اور ڈبل معرف کا ہوتا ہے ایکٹ آف اسٹوپڈیٹی. یہ وینا ملک سے تعبیر کردہ چیزیں ہیں دونوں. اچھا, اب یہ ہے کہ کیونکہ وہ اس لائن آف پروفیشن میں جہاں شوشے چھوڑنا اور اس قسم کی گمکری کرنا, آئی تھنک از ان کو اس میں بریک ملی ہے لگ کی, ایک اسٹوپڈیٹی سے بریک ملی ہے جو آگے پازیٹیوٹی میں چلی جائے گی. یعنی اسٹوپڈیٹی کے باوجود بھی انہیں وہ لک مل گئی. دیکھیں آپ نے جب حرکت کی, کہیں حرکت کی, سنس دا لائن آف پروفیشن از میڈیا, تو میڈیا کے اندر تو ڈرامے بازی. مزید گل کھلا سکتی ہیں؟ مزید گل نہیں, مزید اب یہ کوئی کنسٹرکٹیو چیز پہ آئے گی. اچھا, یہ بڑی اچھی بات ہے, بیکاز جب آپ کو تھوڑے بہت ایونیو یا ایک نیم بننا ہے شروع, مطلب بیڈ اور گڈ, اٹ کین ٹرن انٹو اے گڈ ون آلسو. محمد عامر ہمارے ایک کھلاڑی تھے کرکٹ کے, بڑا ینگسٹر, بڑا قابل لڑکا تھا, اچھا کھیلتا تھا. انفارچونیٹلی ایک کانسپریسی میں چلا گیا, اس بارے میں کہہ کچھ نہیں سکتے کہ ویدر ہی واز انوالوڈ ان دیٹ اور ناٹ. یہ بتائیں کہ لوگ یہ کرکٹ کے پرستار یہ پوچھتے ہیں کہ کیا محمد عامر کی واپسی ہو سکتی ہے کرکٹ میں یا نہیں, اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئے گی یا نہیں؟ پاکستان میں انشاءاللہ کرکٹ ضرور واپس آئے گی, اور یہ عامر کے چانسز بھی آنے کے ہیں. ایسا عامر کے ساتھ جو انہوں نے جواب دیا 100% ایگری. اور کرکٹ انٹرنیشنل بڑی دیر سے انتظار کری ہے قوم کہ یہاں پہ لوگ کھیلنے کے, وہ اگر آئی تو جون 2013 سے بعد سپٹمبر کے آس پاس آئی. سامیہ جی, اب آپ کی جانب آتا ہوں, ارسلان افتخار کیس کا انجام کیا ہوگا؟ جی میں نے تو بھی 2 ہفتے پہلے کہا تھا کہ اس سے بڑا دھماکہ آنے والا ہے, اس سے بڑا ارسلان کیس سے آپ کا دھیان ہٹ جائے گا.
اور وہ وزیر اعظم کا کیس سامنے آ گیا تھا. ابھی اس سے اور بڑے بڑے دھماکے آئیں گے. آپ ہی کے ساتھ جامی لنک بھی پڑا ہوا ہے, ہم نے کہا تھا کہ بہت بڑے بڑے نام اکاؤنٹیبلٹی میں پھنسیں گے. اور یہاں میں صادق ملک صاحب کو ایک بات تھوڑی معذرت سے کہنا چاہوں گی کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون سی پارٹی کو وہ اقتدار میں آتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کیا راتوں رات کوئی پارٹی نئی جنم میں آ جائے گی وجود میں؟ ہاں ان سے پوچھ لیں گے. somehow میں جو آپ کو ایک بات کہنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہے اس ملک میں اب کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ میجورٹی میں کوئی بھی پارٹی نہیں آنے جا رہی. اچھا. اور اس لیے جو ہے سب وہ یہی مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح دیکھتے ہیں. آپ نے ارسلان کیس کا ہم سے پوچھا, ارسلان کیس سے بڑے اور دھماکے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے سامیہ جی, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ارسلان افتخار کیس سے بڑا کیس سامنے آ سکتا ہے آنے والے دنوں میں, جس کی وجہ سے یہ کیس نیچے دب جائے گا. اگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا جو بڑا کیس سامنے آنے والا ہے اس کا تعلق کسی خط کے لکھنے اور نہ لکھنے سے ہے؟ یہ تو مین ایشو ہی بند ہے. ہسٹری کو چینج ہی اس نے کرنا ہے جی, ہسٹری کا رخ ہی اس خط نے بدلنا ہے. لکھا جائے گا؟ ارے نہیں لکھا جائے گا, رخ تو ہی بدلے گا نا. اچھا, یہ آپ بتائیں مجھے کہ جو باقی لیکن میں ایک بات کہہ دوں کہ یقین کیجئے یہاں پہ جو اچھی بات ہونے جا رہی ہے, اب کوئی احتساب سے بچے گا نہیں. یہ سب سے اچھی بات ہونے جا رہی ہے اور کوئی بچ کے بھاگ نہیں سکے گا. تو بہتر ہے کہ ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی خود کر لیں اس سے پہلے کہ ہمارا عوام اٹھ کے احتساب شروع کرے. اس سے پہلے کہ عوام احتساب کرے, بہتر ہے کہ ہم خود احتساب کر لیں. اور کہتی ہیں کہ جناب اسلام افتخار کیس سے بڑے بڑے جو کیسز ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں آئندہ 2 سے 3 مہینے کے اندر. سامیہ جی مجھے مختصر یہ بتا دیں کہ ارسلان افتخار کیس کا فیصلہ ہوگا تو کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ مایوس نہیں ہوں گے جو بھی فیصلہ ہوگا. What's your take, مریم؟ دیکھیں جی, مجھے تو ارسلان کیس پہ اس کے اوپر ایک اور مقدمہ بھی بہت جلدی اس سے سٹرونگ نظر آتا ہے. ارسلان افتخار صاحب پر یس, اس کے یہ ابھی سے اور ڈگ ہوگا. قائد صاحب دیکھیں, میں ان سے ایگری کرتا ہوں. اور سامع خان نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے نا, وہ میرے جو بات میں اتفاق سے وقت کی کمی سے نہیں کہہ سکا, انہوں نے کہہ دی کہ اس سے بڑے بڑے ہونے والے ہیں. یہ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ اگست سپٹمبر میں پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے, اور اس 18 جولائی تک مجھے خدشات ہیں. تو وہ میری بات سے اتفاق کر گئے. مریم, کون پہلے آئے گا, جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف یا قائد تحریک الطاف حسین وطن میں واپس؟ مجھے تو لگتا ہے ان کو فلائٹوں کے ٹکٹ ابھی نہیں مل رہے. ابھی نہیں مل رہے؟ جنرل صاحب تو کہہ چکے میں آنے والا ہوں, 2 دفعہ کہہ چکے. وہ بھی ایسے ہی بجلی کی طرح, جیسے بجلی آنے والی. دونوں نہیں آ رہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اب چلتے ہیں, رخ کرتے ہیں صادق ملک صاحب کی جانب. ملک صاحب, کنگ میکر, بات وہیں سے شروع کروں گا. میں نے کہا تھا آج آپ سے اس پروگرام میں ضرور پوچھوں گا, یہ جو مرد ہیں یا خاتون ہیں جن کا نام الفابیٹ IR سے شروع ہوتا ہے, یہ کون ہے جس کو عمران خان کنگ بنائیں گے؟ میری سکس سینس کہتی ہے مرد ہے عورت نہیں. سکس سینس کہتی ہے مرد ہے عورت نہیں. اور دوسرا میں سامعہ کا جواب دینا چاہوں گا کہ ارے ڈفرنس آف اوپینین ایگزسٹ کرتے ہیں, اسے چھوڑیں. اچھا لگا اسے چھوڑیں نا, پروگرام ختم ہونے والا. میں چاہ رہا ہوں زیادہ سوال پوچھ لوں آپ سے, میں چاہ رہا ہوں زیادہ سوال پوچھ لوں. وہ ڈفرنس آف اوپینین تو ایگزسٹ کرتے ہیں, اس لیے 4 مکاتب فکر کے لوگ بٹھائیں. اچھا یہ بتائیں, یہ IR صاحب جو ہیں یہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں؟ جب ان کا کنگ میکر جو ہے عمران خان ہوں گے تو اس کا مطلب ہے وہ پرائم منسٹر ہے اسی شخص کو بنائیں گے جس کے نام کا پہلا الفابیٹ IR ہوگا. نوجوان ہیں یا کوئی بزرگ ہیں؟ ویری ینگسٹ. یا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عمران خان جو ہے نا, اس کے کیریکٹر سکیچ میں وہ کسی کو کنگ میکر نہیں بناتا, وہ خود ہی کنگ بنے گا. اس کو کنگ بننے کی بہت دیر سے عادت ہے. خود ہی بنے گا وہ کسی کو. وہ کہتے ہیں جی بڑے نوجوان ہیں, ینگ ہیں, جن کے سر پر اقتدار کا ہما سجے گا. جیسے عمران خان وزیر اعظم بنائیں گے اور ان کے نام کے پہلے 2 حروف ہیں IR. صادق صاحب IR یا AR؟ IR. بہترین. اچھا آج پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں قائد صاحب؟ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, ہم نے یہ ہے کہ ہم نے کافی پریشانیاں مشکلات ڈسکس کی, تو ایک اچھی بات بھی میں نظر آتی ہے, وہ میں ذرا وہ بھی شیئر کر دوں سننے والے سے. ہاں کہ 23 جنوری 2013 ظہر کی اذان کے بعد حالات میں قدرے بہتری سٹارٹ شروع ہو جائے. مریم ویری بریفلی, میڈیا کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ بڑی بڑی کنٹروورسیز میڈیا کے بارے میں سامنے آ چکی ہیں. ہمارے جیسے نوجوان جرنلسٹ کا کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں میڈیا کا تو بہت گروئنگ فیوچر ہے. میڈیا کا تو اب ساری مائنڈ سیٹ ہی میڈیا بدلتا ہے. مالک صاحب سیم کوسچن ٹو یو سر.
اس طرح سے ہے جی کہ پچھلے ابھی میری صبح مبشر لقمان سے بھی ویری بات ہو بریفلی رہی تھی، سر، پروگرام اینڈ کرنا ہے. سہیل وڑائی سے بھی بات ہو رہی تھی، آج ہی ان سے میری بات ہوئی ہے. سو سمپل سی بات ہے کہ پاکستان میڈیا کا مستقبل بالکل بالکل روشن ہے. جب ہم اینکرز کی بات کرتے ہیں تو چند ایک اینکرز کی وجہ سے چلے چھوڑے اس بات بہت کو. سارے لوگ جو تھے وہ دیوار سے لگے ہوئے تھے. تو لہٰذا یہ جو چند ایک اینکرز نے بہت میڈیا بہت ہائیجیک شکریہ کیا تھا، وہ صادق منافع ملک ٹوٹ صاحب، گئی ہے. مریم آفتاب صاحبہ اور جناب قاضی سعد احمد صاحب آپ کا، اور سامیہ خان صاحبہ آپ کا، آپ چاروں خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ. مختلف مکاتب فکر کے ماہرین یہاں بیٹھے تھے جنہوں نے پاکستان کے مستقبل، سیاست، عوام کی جو مسائل ہیں ان پر، بجلی کے حوالے سے، نئے وزیر اعظم کے حوالے سے اور تمام ایشوز پر اپنی اپنی پریڈکشنز ہیں وہ دیں. کچھ مسائل پر انتہائی زیادہ متفق تھے یہ چاروں حضرات. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملیں گے کسی اور اہم معاملے کے ساتھ، اہم ایشو کو لے کر. اجمل جامی کو آج تک کے لیے اجازت دیجیے.